2:30 बजे, सर्दी के रातें, मैं छोटा सा था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। अम्मी ने कहा अब्बा तो तुम्हारे बहुत गहरे सोए हैं, तुम जाओ देखो कौन है। तो देखा तो कोई मेवाती था। मैंने कहा भाई मेवाती है कोई? का क्या काम है? ये कि हजरत जी बुला रहे हैं, ये किस्सा बयान कर रहा हूं, किसी को कहना मत, रास तक रखना, ये बहुत बहुत रास का किस्सा है, लेकिन नहीं मेरे साथ हुआ है। तो अब्बा कहते थे, अब्बा तो सोए हुए थे, मैंने मेरे अब्बा को जगाया, अब्बा हजरत जी बुला रहे हैं। अब 2:30 बजे हजरत जी बुला रहे हैं, 2:30 बजे सर्दी के रातें। अब्बा ने कहा तो कोई खास मामला है जो हजरत जी ने बुलाया है, वरना हजरत जी नहीं बुलाते ऐसे वक्त में। हाँ? मुलाकात का एक वक्त होता है। चुनांचे अब्बा ने कपड़े पहने, थैली, उनकी थैली साथ रहती थी, थैली ली और फिर जब मैं लेके चला तो फिर वो मेवाती जो आए थे बुलाने के लिए, हजरत जी ने भेजा था, ये फरमाया कि मौलवी साहब मैं लेके जाऊंगा। अब्बा ने कहा नहीं मैं मेरे बेटे यूनुस के साथ जाऊंगा, तुम भी चलो हमारे साथ, यूनुस भी रहेगा साथ। वहां गया तो वहां जाने के बाद कमरे में जो गए तो हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह बैठे अकेले, और सामने लंबी लंबी दाढ़ियां, अमामे लोग बैठे हुए, 2:30 बजे। पुराना मरकज था उस वक्त में। तो अब्बा तो सलाम करके बैठ गए, साथ में मैं भी बच्चा था, तो ये चीज हमें क्या पता चले कि क्या चीज है, मैं भी चला गया। हजरत पहचानते थे मौलाना का बेटा है ये। तो हजरत जी ने पान खाते हुए कहा भाई मौलवी उमर, ये जिन्नात आए हैं और ये अफगानिस्तान से आए हैं और ये कहते हैं कि हमें कुछ दावत की बात समझा दो, कुछ बता दो। तब मुझे तो कुछ आता नहीं, हजरत जी कहते मैं तो क्या बयान करूं, दावत की जुबान तो तुम हो, जो थोड़ी बयान कर देंगे। तुम्हारे अब्बा जो हजरत जी जैसे ऐसे बैठे थे, सारे जिन्नात सामने बैठे हैं, और वो जिन्नात का नाम लिया तो हमारा भी पेशाब निकल गया। अरे मैंने कहा यार ये अब्बा कहाँ ले आए, अब्बा कहाँ ले आए, आदमी फितरी चीज है ना। अब्बा ने जो है कुरान की आयतें पढ़ी, और कुरान की आयतें पढ़कर उनके सामने जो बात करनी थी वो बात की, बात हो गई, तश्कील हो गई उनकी कि अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत करनी है, ये करना है, वो करना है। लोगों को भली बात बतानी है, तो खुलासा कलाम किया, लोगों को भली बात बताओ, लोगों के साथ अच्छा सुलूक करो। फिर हो गया हजरत दुआ करें। हजरत दुआ कराने के बाद हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पूछा कि भाई आप क्या खिदमत करें, क्या पसंद करते हो आप? तो उन्होंने कहा हमें केले खिलाइए। और आपको केले कहां से खिलाएंगे भाई? तो हजरत ने कहा हाँ आज केरला से केले आए हैं। केरला के केले होते हैं छोटे छोटे, तो केरला से हाजी अब्दुल सत्तार ने केले भेजे, हाजी अब्दुल सत्तार सेठ उन्होंने केले भेजे। हाँ वो उस वक्त में खिड़के होते थे मशवरे के कमरे में ही, वो खटखट की हजरत जी ने, अंदर से आपाओं ने पूछा क्या भेजे, ये कहा आज केले आए हैं, वो कर्तन के कर्तन वो भेजो। चुना जो अंदर कर दिया, वो खोले तो सब जिन्नात ने केले खाए, लेकिन छिलके के साथ, छिलके उतार कर नहीं, छिलको। हाँ, जब रात जाने तो मेरे अब्बा ने वालिद साहब ने कहा कि हजरत आप जो है इनसे इतना कह दें कि भाई सिर्फ हमारा काम यह है लोगों को भली बातें बताना, बुरी बातों से रोकना, लेकिन अखलाक ये बहुत ऊंचे हैं। तो हजरत ने फरमाया 3 नसीहतें हमारी याद रखना। एक तो है कि किसी से लड़ना भिड़ना नहीं है, हमारी शरीयत में ये नहीं है। दूसरा, अखलाक के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, हिकमत के साथ। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, ये आयत पढ़ी हजरत ने। और चौथा कि कहीं पर भी कोई तुम्हें मिले जिसका तुम नफा पहुंचा सकते हो, किसी एतबार से नफा पहुंचाओ, नुकसान मत पहुंचाओ। बैत के हम मेरे हाथ पर बैत, ये किस्सा हुआ, ये चूंकि मेरे सामने किस्सा हुआ है। आमतौर से ऐसी बातें घरेलू हम तो क्या नहीं करते, इस किस्से को बहुत किस्से। तो तमीम दारी के साथ भी ऐसा ही किस्सा हुआ। रात को सोए हुए थे और जिन्नात उनका अंगूठा पकड़ ही हिला रहे। डेर अय्यूब में वहां एक इलाका था, उसका नाम था सफूरा। तो वहां सफूरा में कपड़ा बनता था, ये कपड़ा लेने जाते थे, इसीलिए सफारी है ना कपड़ा, वो वहीं से चला है। तो वहां वो कपड़ा लेने जाते थे तमीमदारी।
اور جنات یوں پاؤں ہلا دیں، سونے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے، سونے نہیں دیں گے۔ تمیم داری نے کہا کہ بڑا پریشان کر رہے تھے۔ دیر ایوب ایک علاقہ تھا، وہاں ایک بہت بڑا راہب تھا، وہاں تمیم داری چلے گئے اور تمیم داری نے جا کر کہا بھی مجھے تو جناتوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ کہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میرا یہ انگوٹھا پکڑ کے ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں جا مدینہ جا، مدینہ جا، مدینہ جا۔ ارے مدینہ ہے کہاں؟ یوں کہ تو نکل یثرب، مدینہ جا۔ تو میں کیا کروں؟ وہ راہب نے کہا عزت آبرو کے ساتھ تو مدینہ چلا جا، بس یہ تشکیل ہے تیری، یہ جنات تجھے سونے نہیں دیں گے۔ کبھی جنات آپ کی تشکیل کرے نا 3 چلے کی تو منع مت کرنا، نکل جائیو۔ چنانچہ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کا ارادہ کر لیا۔ جب میں نے مدینہ کا ارادہ کیا تو میرے دل میں آیا کہ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مجھے ہدیہ لے جاؤں۔ کیا ہدیہ لوں؟ بازار میں گیا دمشق کے تو وہاں لالٹینیں رکھی ہوئی تھی، فانوس ہے نا، ایسے چیزیں خوبصورت، 1 خریدی، 2 خریدی، 3 خریدی، 4 خریدی، اور میں جو ہے اس کو لیا تو دکاندار بہت ہوشیار تھا، اس نے کہا یہ بغیر تیل کے نہیں جلے گی، تیل بھی لے لے، اس کو دھندا کرنا تھا، تیل بھی لے۔ تو تمیم داری نے کہا نہیں تیل تو میں وہاں مدینہ سے خریدوں گا، کہاں اٹھا کے لے جاؤں، یہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب روانہ ہوئے تو کہاں دمشق اور کہاں مدینہ منورہ، بہت لمبا سفر، اور اونٹنی پر اکیلے، خوبصورت آدمی، نوجوان آدمی، کوئی نہیں، اکیلے۔ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں روانہ تو ہو گیا، اس لیے کہ جنات کہا تھا کہ جب تک تو مدینہ پہنچے گا نہیں ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو مدینہ جا۔ جناتوں کی دعوت پر یہ مسلمان ہوئے تمیم داری۔ اب میں راستے میں بھوک بھی لگتی ہے تو جنات نصرت والی جماعت بن کر آتے تھے۔ نصرت والی جماعت ہوتی ہے نا، کیلے بھی لاوے، کھجور بھی لاوے، بھئی ہمارا آدمی، یہاں تک مدینہ منورہ پہنچا۔ اب مدینہ منورہ پہنچا، تھکا ہارا، ناخن بھی لمبے ہو گئے، بال بھی لمبے ہو گئے، بہت ہی کمزوری۔ وہاں پہنچا، مدینہ والوں نے دیکھا کوئی اجنبی آدمی آیا ہے، تو مدینہ والوں نے کوئی دھیان تو دیا نہیں، لیکن جب میں بیٹھا رہا دیکھتا رہا، اور مدینہ کی مسجد نبوی جو ہے بھی کچی تھی، میں دیکھتا رہا، لوگوں سے میں نے پوچھا ایوکم محمد، تمہارے میں محمد نامی آدمی کون ہے؟ خاموش ہے، یہ دروازے سے آئیں گے، مغرب کا وقت ہوگا، ابھی دروازے سے آئیں گے۔ میں بیٹھا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، میں نے آپ کا چہرہ دیکھا، آپ کا چہرہ دیکھتی ہی اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا، چہرہ دیکھا، اور میرے دل میں آیا کہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، سچے کا چہرہ ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھانے کے بعد میں چلا گیا۔ حضرت میں اس طریقے سے آیا ہوں، جناتوں نے مجھے دعوت دی اور میں یہاں آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا ہنی اللہ، مبارک، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب وہ ہدیہ لے گیا تھا، فانوس وغیرہ، میرے دل میں یہ آیا کہ چلو میں تھکا ہوا ہوں، کل تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے دوں گا۔ تو میں نے عشاء کی نماز پڑھی اندھیرے میں، فجر کی نماز پڑھی ان کے ساتھ جیسے وہ پڑھتے تھے پڑھی، میں تو نو مسلم تھا، اندھیرے میں۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ فانوس وغیرہ حضور کو ہدیہ دوں، اس سے اچھا مسجد کو ہدیہ دے دوں۔ عصر کی نماز کے بعد میں چلا گیا باہر، اور میں نے تیل خریدا، اس نے تیل ڈالا، اور بغیر کسی سے پوچھا نہیں، کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی کو کچھ نہیں، اور ایک فانوس یہاں لگا دیا، ایک یہاں لگا دیا، ایک صحابہ دیکھ رہے تھے، کسی نے مجھے منع بھی نہیں کیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اوہو، ہماری مسجد میں چراغا، ہماری مسجد میں ایسا تو کبھی ہوا نہیں، پہلی مرتبہ، بھئی یہ کس نے کیا سب؟ تو ایک صحابی نے کان میں کہا کہ وہ کل جنات والا آیا تھا نا، اس نے کیا۔ میں دور بیٹھا ہوا تو تمیم داری کہتے ہیں، میں تو دور تھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ میرے بارے میں۔ اب مجھے گھبراہٹ یہ ہوئی کہ میں نے مشورہ بھی نہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ایک قصہ سناتے تھے تو مولانا کہتے تھے کہ کبھی کبھی ساتھی مخلص ہوتا ہے اور بغیر مشورے کے تو کام کر لیتا ہے تو بھی اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوائنٹ نکالتے تھے اس قصے میں، مخلص ہے،
کسی سے پوچھا نہیں لیکن کر لیا, اللہ نے اس کو پکڑ لیا. اب مغرب کی نماز ہو گئی. مغرب کی نماز ہونے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے مصلی پر این التمیم, او تیری میرا نام جو آیا بھرے مجمع میں گھبرایا کہ آج تو پٹائی ہوگی یا مدینہ سے نکلنا پڑے گا. اور این التمیم, اللہ تعالیٰ لڑکے دے نا تو جریر بھی نام رکھنا اور تمیم بھی نام رکھنا, یہ برکتی نام ہے. سمجھ گئے آپ؟ ارے ہاں تو بولو یار, ہم تو لڑکے پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتے. اب میں آیا, سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں, میں بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات کی, حضرت آپ ابھی کچھ مت بولنا, پہلے میری سن لی. یہ میں نے کیا ہے, آپ مسجد کے متولی ہیں, میں نے آپ سے پوچھا نہیں, حالانکہ پوچھنا چاہیے. کچھ بھی میں نے بس پوچھا نہیں, بغیر پوچھے بغیر مشورے کے کام میں نے کر لیا. بس ایک درخواست, اگر خیر ہے تو یہ اللہ کی طرف سے, اور اگر شر ہے تو میری طرف سے, معاف کر دینا مجھے. آپ نے کیا جواب دیا؟ لا 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 تمیم, یہ بات نہیں ہے, بلکہ تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری بیٹی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. یہ جملہ حضور نے کہا کہ میری بیٹی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. جب یہ جملہ حضور نے کہا تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے, نوفل, حضرت نوفل نام آتا ہے ان کا حدیث میں. یہ کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ بنا تو نہ بنا تک, ہماری بیٹیاں جو ہے وہ آپ ہی کی بیٹیاں ہیں. میری بیٹی ام مغیرہ ہے, یہ بیوہ ہو گئی ہے, تو آپ چاہے تو اس کے ساتھ نکاح کرا دیں. آپ نے فرمایا بہت اچھا. چنانچہ تمیم داری وہی بیٹھے ہوئے تھے اور ام مغیرہ سے پوچھا گیا, یہ بیوہ ہو گئی تھی. چنانچہ فرمایا کہ ان کے ساتھ, چنانچہ ام مغیرہ کے ساتھ تمیم داری کا نکاح ہو گیا, نو مسلم کا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. اب یہ جوڑا چلا, ایسا چلا, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے ایسا چلا کہ مدینہ منورہ کے مالدار جوڑوں میں شمار ہوتا تھا. اور حضرت عمر کے خاص لوگوں میں شب قدر جب ہوتی نا, شب قدر 27 شب نہیں, شب قدر یعنی آخری عشرہ جب شروع ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بھئی دیکھو بھئی وہ تمیم داری نے وہ جوڑا پہنے. ایک جوڑا تھا ان کے پاس جو صرف شب قدر میں پہنتے تھے, ایک جوڑا تھا صرف, پورا سال وہ جوڑا پیٹے میں رہتا تھا. صرف وہ شب قدر جب ہوتی تو جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو حضرت عمر جو ہے کہتے بھئی دیکھو وہ جوڑا پہن رہا. کہتے تو تمیم داری نے کہہ دیا تھا اپنی بیوی سے, ام مغیرہ سے, کہ دیکھو اب یہ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے, وہ جوڑا نکال کے رکھو, جب ہوگی شب قدر میں پہنوں گا. چنانچہ وہ صحابہ ان کو دیکھتے رہتے تھے کہ آج حضرت عمر کہتے تھے کہ دیکھو بھی وہ جوڑا پہن کر آئے کہ نہیں. جس دن وہ جوڑا پہن کر آتے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج شب قدر ہے. پھر بعض صحابہ پوچھتے کہ آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ بولے مجھے پتہ ایسے چلتا ہے کہ سارے فرشتوں کی خوشبو الگ ہے, جبریل کی خوشبو الگ ہے. جبریل کی خوشبو سنتا ہوں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ, چونکہ جنات کے صدر کا معاملہ بھی ہوا تھا نا, مدینہ منورہ میں آگ لگی تو حضرت عمر نے کہا ہو جاؤ تمیم آگ بجھاؤ. ارے میں کہا, حضرت عمر نے کہا کہ درہ ماروں گا, آگ بجھاؤ. چنانچہ وہ یوں کرتے کرتے آگ کو دھکا دیتے 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 پہاڑ پر گئے, اور پہاڑ کے اندر آگ کو داخل کیا. اب بھی وہ پہاڑ موجود ہے اور اس کا کالا نشان بھی اب تک موجود ہے. ابھی تک حکومت نے اس کو توڑا نہیں ہے, اب توڑنے کی تیاری میں ہے. بولو, ابھی توڑا نہیں ہے لیکن توڑنے کی تیاری میں ہے. وہاں کوئی بلڈنگ بنانی ہے, کوئی پروجیکٹ بنانا ہے, ان کے تو یہی ہے, کوئی پروجیکٹ مل جائے تو سب توڑ دیتے ہیں یہ لوگ, تیاری میں ہے. تو وہاں اور وہ بھی اندر چلے گئے. حضرت عمر کو فکر ہوا کہ بھئی چلو آگ تو گئی, آگ لگی تھی پورے مدینہ میں, تو دھکا دیتے 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 ایک صحابی نے حضرت عمر سے کہا بھئی جنات والا تھا, جناتی لے گئے اس کو. بھئی جنات نے دعوت دی تھی اور جناتی لے گئے. تھوڑے دیر کے بعد, کچھ دن بعد حضرت تمیم داری واپس آئے. حضرت عمر نے کہا کہ ہاں دیکھو اللہ تعالیٰ نے واپس بھیج دیا اس کو, کہ جنتوں کی